वेलकम बैक नादरीन। जैसे हम वक्फे से पहले हमने तफसील से बात की कि जो कनस साहब ने इनपुट दिया सारा, हमारे फैज़ नक्शबंदी साहब ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वक़फ़ से, और श्रीनगर से हमें नाज़म नज़ीर वानी साहब ने तातरीन से। अब हमें ज्वाइन किया है ब्रसल से अली रज़ा सैयद साहब, ये कश्मीर काउंसिल EU के चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये बताएं शाह साहब कि 5 अगस्त को जो भारत ने जो गैर आइनी इकदाम उठाया उसको 1 साल पूरे होने को है। इस 1 साल के दौरान आपने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन ने भरपूर आपकी काविशें रही हैं, मुजाहरे हुए। इसी तरह से पूरी दुनिया में जो कश्मीरी हमारे हैं वहाँ जो उन लोगों ने यही बताएं कि अभी ये जो 5 अगस्त है, इस हवाले से आपकी जो तंजीम है कश्मीर काउंसिल EU, वो क्या करेगी, या 1 साल में जो ओवरसीज़ जो हमारे कश्मीरी थे, दुनिया भर में कश्मीरी, हमने क्या हासिल किया? बहुत शुक्रिया आपका सर टाइम देने का। असल में जो 5 अगस्त है ये एक तारीखी दिन बन गया है कि इस दिन ये ब्लैक डे है हमारे लिए। इस साल भी कश्मीर काउंसिल EU 5 अगस्त को एक इंडियन जो एम्बेसी है उसके सामने एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने एक खतूत का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आपको पता है कि पेंडेमिक है इस वक्त, ये कोरोना, जिसकी वजह से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने पिछले 1 साल से मसलसल यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ, यूरोपियन जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, काउंसिल है, कमीशन है, एक्सटर्नल एक्शन सर्विस है, उनके साथ मसलसल राब्ते में और उनको याद दिलाते रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसमें हमें बहुत हद तक कामयाबी हुई है इस लिहाज से कि यूरोपियन पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स सब कमेटी की चेयरपर्सन मारिया रेना ने अमित शाह जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, उनको खत भी लिखा, जो पहली दफा हुआ है इस किस्म का। और इसके अलावा जो 15 मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट है उन्होंने लेटर भी लिखे, यहाँ के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उनको भी बावर कराया कि भारत की जो फासिस्ट गवर्नमेंट जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन नहीं बल्कि एक किस्म की सीज, उन्होंने मिलिट्री सीज, जिसके तहत उन्होंने हमारे वहाँ के निज़ाम सारा दरम बरम किया हुआ है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, जो स्टूडेंट हैं उनकी तालीम खराब हो रही है, जो पेंडेमिक में उनको जो PPE वो नहीं पहुंचा रहे, बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर आपको ये बताऊं कि हम मसलसल यहाँ के इंस्टीट्यूशन, यहाँ की जो गवर्नमेंट है 28 मुल्कों की, उनके साथ राब्ते में है कि वो अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करें, और खासकर जो ये इस वक्त के जो हालात हैं उसमें कश्मीरियों की जो तवक्कुआत हैं वो यही चाहते हैं कि उन पे होने वाले मजालम बंद हो, और उनका जो बुनियादी हक आज़ादी, जो यूरोपियन यूनियन ने भी एक 2008 में रेजोल्यूशन पास किया था मास ग्रेव का, उस पर भी कोई उनकी जो रिकमेंडेशन थी उस पर अमल तो दरामद अली नहीं रज़ा हुआ। साहब ये बताएं कि ये जो माशाल्लाह आपने जो इक़दामात होते हैं, अभी जो गुज़श्ता हफ़्ते जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के रिपोर्टर्स ने दोबारा इंडिया से जवाब तलब किया, दोबारा उसको चार्जशीट किया, दोबारा जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी हो गए उसको वहाँ उससे जवाब तलब किया। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद हिंदुस्तान जो है ना वो टस से मस नहीं हो रहा। उसके मोदी के इक़दामात में कोई नरमी नहीं आ रही है। जो मकबूजा कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ जुल्म व बर्बरियत में इजाफा हो रहा है। ये सब कुछ होने के बावजूद हिंदुस्तान से वो किसी बात पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाए, कश्मीरियों को कैसे बचाया जाए इस जुल्म व बर्बरियत से? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जिसको हमें बड़ी संजीदगी से उस पर बैठ के सोचना पड़ेगा। पहली बात मैं कहूँगा कि हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारा जो स्ट्रेटजीज हैं वो फेल हो चुकी है। तो हमें अब देखना होगा कि हमारी जो पहली स्ट्रेटजीज कामयाब नहीं हुई तो नई स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। इसके लिए थिंक टैंक होने चाहिए, हमारे कश्मीरी जो एक्सपर्ट्स हैं वो, और पाकिस्तान में बैठे हुए एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनको बैठ के एक लाया अमल तैयार करना पड़ेगा। दूसरा मैं कहूँगा कि 1 साल होने को है, हमें जो तवक्कुआत थी, मकबूजा कश्मीर के अवाम को जो तवक्कुआत थी, आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो तवक्कुआत थी, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कश्मीरियों के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान वो है जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है वो कश्मीरियों के साथ जितना प्यार करते हैं, इसी तरह कश्मीरी भी पाकिस्तान के साथ बहुत प्यार करते हैं, और पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है। लेकिन देखें कि हमें अमली तौर पे अब तक क्या हुआ है, तो हमें उसका जायजा लेना पड़ेगा। हमसे जो गलतियां हुई हैं हमें उसका एतराफ करके आगे बढ़ना होगा और नई पॉलिसी बनानी होगी।
تو جیسے کرا صاحب کے علی رضا سید صاحب نے کہا کہ جو ہماری جو روایتی پالیسی رہی ہے پاکستان کی گزشتہ جو 72 سالوں سے وہ فیل ہو گئی ہے ہندوستان کی اس جارحیت کا اس کو روکنے کے لیے یا عالمی برادری کی جو توجہ کشمیری طرف مبذول کرانے میں، تو نئی حکمت عملی اپنائی جائے، تو کیا نئی حکمت عملی ہونی چاہیے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، اگر انڈیا اور پاکستان آپس میں اگر جو ان کے میوچل ڈائلاگس تھے اگر ان کو یہ رکھے، اگر یہ چلتے آگے تو یہ کبھی کے کامیاب ہو چکے ہوتے، لیکن یہ میرا حال سے انڈیا پاکستان دو طرفہ مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو ہر صورت میں اقوام متحدہ کے علاوہ کوئی اس کا حل یعنی ہمیں جانا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے۔ نمبر ناظرین، گزشتہ روز ISPR جو پاک فوج کا شعبہ تعلقات عامہ ہے، اس نے جو آزاد کشمیر کے جو سینئر صحافی تھے، چیف ایڈیٹرز، ان کو ISPR کا دورہ کروایا، اور وہاں ڈائریکٹر جنرل جو ISPR ہیں میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے، اس نے تفصیل سے انہوں نے بریفنگ دی، مسئلہ کشمیر پہ صحافیوں کو آگاہی دی، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر جو پاکستان حکومت کا موقف ہے یا جو پاک فوج کا موقف ہے اس کا دوبارہ احاطہ کیا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے، پاکستان کی عوام، پاک فوج، تمام ادارے، تمام جماعتیں بلا سیاسی تفریق کے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیریوں کو ساتھ رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے ان تفصیلات خدشات کو بھی یکسر یعنی مسترد کر دیا کہ کوئی یعنی یہ جو 5 اگست کا جو اقدام ہوا، کہیں یہ کسی کو عالمی سازش کے تحت ہوا، یا کوئی پاکستان کی حکومت کہیں سے مسئلہ کشمیر سے پیچھے ہٹ رہی ہے، یا کوئی ہندوستان کو پاس دیا جا رہا ہے، خاص کر کے جو واگا بارڈر یعنی کھولی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی سوالات ہوئے کہ کہیں انہوں نے بالکل ان تمام جو یعنی قیاس آرائیوں کو مسترد کیا، اور انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ جو کنٹرول لائن کی صورتحال ہے کہ ہندوستان جو کشمیر کی جو مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنے ان جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے ساری اس کنٹرول لائن پر حالات کو فوکس کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں کی یعنی توجہ ہٹائی جائے۔ تو ان تمام حقائق کے باوجود جو کشمیری ہیں، تو وہاں جیسے ہم پرسوں گئے تھے ISPR، وہاں جو ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے تفصیل سے جیسے آپ نے بتایا بریفنگ دی کہ یہ جو ہندوستان پریشان ہے کہ جو اس نے مودی نے اقدام اٹھایا، اس سے پریشان ہو کر اس کی جو چال چلی تھی ناکام ہو گیا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آزاد کشمیر کو کنٹرول لائن پہ جو سول آبادی ہے اس کو نشان میں، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ اس سے ناکام ہو گیا، تھک گیا، وہ عزائم میں یکسر اس کو شکست ہو گئی کشمیر کے اندر؟ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو بارڈر کے اوپر جو بھی انڈیا کے ایکشنز ہیں، انڈیا کو پتہ ہے کہ جو بھی وہ فائر کریں گے اکراس دی بارڈر تو وہاں پہ خواہ فوجی ہیں یا سول ہیں وہ سب مسلمان ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو ہٹ کرنا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ انڈیا کے اندر بھی جو اینٹی مسلم پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور وہی چیز وہ بارڈر کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بارڈر کے اوپر فائر کریں گے تو کوئی فوجی مرے گا یا سول مرے گا، لیکن پاکستان کی یہ پرابلم ہے کہ پاکستان جب دوسری طرف پہ ان کو ریٹیلیٹ کرے گا تو دوسری سائڈ پہ اکراس دی بارڈر مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے کہا کہ اس کا سلوشن کیا ہے، الٹیمیٹلی ہمیں کرنا کیا چاہیے، چونکہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بڑے مشکل حالات میں پریشان ہیں، اور ان کو کوئی تھوڑا بہت کوئی رے آف ہوپ جو ہے نا وہ ملنی چاہیے۔ فار ایگزامپل نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور اس چھوٹے سے ملک نے جو ہی موقع اس کو ملا انہوں نے انڈیا کی فوجوں کو وہاں سے مارا بگایا، انہوں نے اپنے ایریا آزاد کروا لیا، جو کالا پانی کا ایریا وہ انہوں نے لے لیا واپس۔ اسی طرح انڈیا کے ساتھ جو بھی ان کے بارڈر لداخ پہ ہے جو چین کے ساتھ وہاں پہ اب اس طرح اب پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، چونکہ ایک طرف جو ہے نا وہ چائنا بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ادھر نیپال ہمارے ساتھ کھڑا ہے، سری لنکا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، بہت سارے ممالک جو انڈیا کے ارد گرد ہیں، تو پاکستان کو اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ آئی ایم شیور کہ پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو بتائیں آپ کیونکہ واقف ہیں ساری صورتحال سے، کہ یہ جو لداخ میں یعنی گلوان ویلی میں جو کچھ ہوا، اور چین نے انکار کر دیا ہے کہ ہم جو اس نے ایریوں پہ آیا تھا، جو اس نے وہاں سے ایریا حاصل کیے تھے تو اس کی فوج موجود ہے، اس نے کہا ہم اپنی فوج کو واپس نہیں ملے، بلکہ اس نے پورا وہی کہہ رہا ہے کہ جو پوری گلوان ویلی ہے یہ چین کا حصہ ہے، دعوے کر کے فوج بٹھا دی ہے۔ تو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ یعنی جو کشیدگی ہے لداخ میں، یہ کسی ایشیا میں کسی بڑی جنگ کی طرف جائے گی، یا چین یا جو انڈیا جو ہے نا ایجپ ہو جائے گا اور وہ آگے نہیں بڑھے گا؟ یہ ایک انتہائی یہی ایک فلیش پوائنٹ بنتا جا رہا ہے۔ انفیکٹ گیلوان ویلی تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن وہاں سے جو انڈیا نے ایک روڈ نکالی ہے 200-250 کلومیٹر لے کے وہ آگے کراکرم کی بیک سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، جہاں سے انفیکٹ انڈیا کا جو مطمع نظر ہے وہ سی پیک روٹ ہے،
تاکہ وہ وہاں پہ سی پیک بڑے عرصے سے سازشیں کر رہا ہے، وہ سارے کھلے عام کر رہا ہے۔ اب وہاں پہ چونکہ جو یہ روٹ گزر رہا ہے، جو ان کی روڈ ہے، یہ گیلوان ویلی کے سامنے سے گزر رہی ہے اور پینگونگ جو جھیل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ روٹ جا رہا ہے ان کا۔ اب وہاں پہ آگے چائنیز بیٹھ گئے، چائنیز نے ان کے روٹ کو کلوز کر دیا، جس طرح کارگل میں پاکستان نے روٹ بند کیا تھا ان کا جو سیاچن کو جا رہا ہے۔ تو یہ انڈیا کے لیے ایک بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ اسٹریٹجک سیٹ بیک ہے۔ اب وہاں پہ اگر چائنیز بیٹھ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز نے تو سی پیک روٹ کو بیسیکلی سیکیور کرنا ہے۔ اچھا کہنا صاحب کہ یعنی گزشتہ کچھ عرصے سے 2-3 ماہ سے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت جو ہماری فوج ہے اس کو متنازع رہا ہے، یعنی فوج اور عوام کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی سازش میں سوشل میڈیا یوز کر رہتا ہے، دشمن الرٹ ہے۔ یہ ایک دم یہ جو توپوں کا رخ ہے ہماری فوج کی طرف ہو گیا، عوام کو متنفر کیا جا رہا ہے، غلط فہمی پیدا کی جائے، یہ ایسا ایک دم کیوں کیا؟ اس میں بھی بین الاقوامی سازش ہے، ہمارا جو ادارہ ایک طاقتور ادارہ ہے جس کی وجہ سے یعنی آج یعنی ہم استحکام کی طرف گامزن ہیں، تو یہ ایسا کیوں؟ کوئی اس کے پیچھے کو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ پچھلے کوئی 10-15 سال کی بات بھی نہیں، یہ تو 30 سال کی بات ہے کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں یہاں پہ افغانستان میں بنیادی طور پہ امریکہ جو ہے نا وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا، یہاں پہ کسی طریقے سے وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ افغانستان میں جا کے بیٹھ کے کہ جی وہاں سے بیٹھ کے تو ہم جو ہے نا پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں گے۔ اب ایک طرف سے آپ دیکھیں 2002 میں ایک طرف سے انڈیا نے حملہ کر دیا اور دوسری طرف سے افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہوا، وہ وہاں سے تو یہ پاکستان کو ایک سینڈوچ بنانا چاہتے تھے۔ دنیا کی 30 بڑی ایجنسیاں اربوں خربوں روپے ان لمیٹڈ پیسہ انہوں نے لگایا پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، لیکن پاکستان وہ ہمیشہ استحکام ہے۔ صاحب آپ کو بہت شکریہ، ہمارا وقت اختتام کی وہ کی طرف ہے کہ آج ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا کہ آج محترم کرنل اشرف صاحب نے، فیض نقشبندی صاحب نے، اور علی رضا سید صاحب نے اور ناظر وانی صاحب نے سری نگر سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اگر ہندوستان کو یہ ذرا سا بھی اس کو یہ شک ہو جائے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہے یا وہ پاکستان کو فوج کو شکست دے سکتا ہے، تو وہ ایک لمحہ بھی نہ لگائے پاکستان کے اوپر حملہ کر۔ لیکن ہماری یہ مسلح فوجی ہے، ہمارے فوجیوں نے یعنی بہادری اور شجاعت کی انہوں نے نئی تاریخ رقم کی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، یا جتنی بھی اس وقت دنیا میں جتنی شہداء کی جو ریشو ہے، شرح ہے، سب سے زیادہ پاکستان کی فوج میں ہے، وہ جوانوں سے لے کر آفیسر تک ہے۔ تو یہ ہماری فوج نے پھر ثابت کر دیا کہ کوئی سازش، کوئی خواہ کو انڈیا کرے یا کوئی بھی عالمی سازش ہو، وہ فوج کو اور پاکستان کے عوام کے درمیان کوئی دراڑ نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ فوج کو جو اہمیت ہے، جو عزت احترام ہے ہماری عوام کے درمیان، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ تو جس طرح کے ساتھ یعنی گزشتہ کچھ ہفتے سے یعنی کچھ مہینوں سے ایک منظم سازش کے تحت سوشل میڈیا کے اوپر فوج کو متنازع بنانے کی کوشش وہ کی جا رہا ہے۔ پھر یہ جو آزاد کشمیر میں جو ہمارے قومی منصوبے شروع ہوئے سی پیک کے تحت، اس کو انڈیا نے اس کو جو فوکس کیا، اس کے اوپر منفی پروپیگنڈا کیا، کوالا ہائیڈل پاور کے حوالے سے، آزاد پتن کے حوالے سے، یہ کو بیچ میں چینی فوج آ گئی ہے اور یہ جو آزاد کشمیر کے عوام کے خلاف یعنی سب کچھ کیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے پروپیگنڈے ناکام ہو چکے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت آپ سے، اللہ حافظ۔